assertion that the manipulation of numbers is the work of the devil. Because ever since Ghazali came in and he said that, playing with numbers is a work of Satan. Today, we are going to be responding to a very lame accusation and allegation that is often laid against one of the mightiest Islamic scholars that we have ever produced throughout our Islamic history, that is Imam Ghazali rahimahullah. اگر انہوں نے رینے ڈیکارٹ کو پڑھا ہوتا, جو کہ فادر آف ریشنلزم ان دا ویسٹ مانا جاتا ہے, ریشنلزم کا باپ مانا جاتا ہے, انہوں نے جو کتاب لکھی تھی دا میڈیٹیشنز, اور اس کتاب میں انہوں نے جو اسکیپٹیکل اپروچ اپنایا تھا, ڈاؤٹ فل اپروچ اپنایا تھا, اور اس کے نتیجے میں انہوں نے اسٹیٹمنٹ بھی کہا تھا, بہت بڑا مشہور اسٹیٹمنٹ ہے کہ ڈوبیٹو ایرگو کوجیٹو, کوجیٹو ایرگو سم, آئی ڈاؤٹ دیر فور آئی تھنک دیر فور آئی ایم. اور اسی طرح نصر الدین الطوسی, جو کہ 13ویں صدی میں آئے امام غزالی کے بعد. الطوسی کون ہے؟ الطوسی وہ ہے جنہوں نے کوپرنیکس اور جان اسکیپلر کو انفلوئنس کیا, اور کوپرنیکس اور جان اسکیپلر نے الطوسی کے بنائے ہوئے ایک ڈیوائس کو یوز کیا in order to present the idea of heliocentric model of the solar system or the heliocentric model of the universe. اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم, بسم اللہ الرحمن الرحیم. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. How are you doing, my brothers and sisters? I hope all of you are doing well. Today we are going to be responding to a very lame accusation and allegation that is often laid against one of the mightiest Islamic scholars that we have ever produced throughout our Islamic history, that is Imam Ghazali rahimahullah. And you would have seen some pseudo-scientists and some journalists talking of him as a cause for the scientific decline of the Muslim world. So, it's amazing. Of all the Islamic scholars that they could have chosen, they chose Imam Ghazali rahimahullah. Subhanallah. اور اسی طرح پرویز ہود بھائی نے بھی اپنی کتاب میں کچھ اسی طرح کا الزام لگایا امام غزالی رحمہ اللہ پر. So, pseudo scientist which seems more like a journalist, نیل ڈیگریس ٹائسن, جو کہ ایک ملحد ہے, ایتھیسٹ ہے, اور لبرلز کی طرف سے آتا ہے, جو کہ ہمارے پاکستانی لبرلز موجود ہیں. ہمارے پاکستان میں یہ وہی بات کاپی کرتے ہیں جو نیل ڈیگریس ٹائسن نے اپنے لیکچرز میں کہی. Assertion that the manipulation of numbers is the work of the devil. جس نے بھی آزاد سوچنے کی کوشش کی ہے, جس نے بھی آگے بڑھنے کی معاشرے کی رفتار کے ساتھ کوشش کی ہے, اس کا ہم نے یہی حال کیا. Because ever since Ghazali came in and he said that, playing with numbers is a work of Satan. کہ نمبر سے کھیلنا جو ہے نا, میتھس پریکٹس کرنا, یہ تو شیطانی کام ہے. اس کے بعد سے ہم فریزڈ پڑے ہوئے ہیں, انٹلیکچوئل کوارنٹین کے اندر ہیں ہم لوگ. They are just copy-paste masters. They are kings of copy-pasting. I say it in the broad daylight, I confess, and I am proud to be a liberal. So, allegation یہ ہے, الزام یہ ہے کہ Imam Ghazali said that manipulation of the numbers is basically the work of devil. Like, in other words, doing mathematics is actually the work of devil. So, you should abstain from it. This is what they are trying to say, and this is what they are trying to portray to their masses. Pseudo-scientists اور ایتھیسٹ لوگ جو ملحد ہیں, اور لبرل مافیا اسپیشلی پاکستان کا اس بات کو زیادہ پش کرتا ہے. تو فرسٹ آف آل میں یہ بات کلیئر کر دیتا ہوں کہ دیر از نو سچ اسٹیٹمنٹ ان اینی آف دا ورکس آف امام غزالی رحمہ اللہ. امام غزالی نے کئی کتابیں لکھی, فار ایگزامپل تحافت الفلاسفہ, دا انکوہیرنس آف دا فلاسفرز, اور اس طرح المستصفیٰ, اور اسی طرح احیاء علوم الدین کتاب میں ایسی کوئی بات موجود نہیں. میں چیلنج کرتا ہوں کہ کوئی بھی لبرل اور ایتھیسٹ مجھے اگر بتا دے کہ یہ بات جو کہی گئی ہے یہ کہاں پر کہی گئی ہے. They are just blind followers and copy-paste masters. ان کے آقا سوڈو سائنٹسٹ ٹائسن صاحب جو کہتے ہیں وہ بس یہاں پر وہ کاپی کر لیتے ہیں اور کوئی حوالہ بھی نہیں دیتے. اتنے زیادہ اندھے مقلد ہیں, اور یہ اندھے مقلد they are trying to portray as if Imam Ghazali rahimahullah was the cardinal cause for the scientific decline of the Muslim community. مطلب وہ کچھ اس طرح اس کو پیش کرنا چاہتے ہیں کہ امام غزالی کی وجہ سے مسلمانوں میں سائنس کی ترقی کم ہو گئی. اور مینیپولیشن آف دا نمبرز از دا ورک آف ڈیول, یہ بات جو میں نے آپ لوگوں کو بتائی, امام غزالی کی کسی بھی کتاب میں آپ یہ مجھے نہیں بتا سکتے
اور جب ہم احیاء علوم الدین پڑھتے ہیں اور اس میں مینی کتاب العلم میں انگلش ٹرانسلیشن آپ پڑھ لیں کینتھ آنا کیمپ کا، اس میں پیج نمبر 38 پہ امام غزالی کوائٹ اپوزٹ سٹیٹمنٹ لکھتے ہیں، اور لکھتے ہیں کہ یہ بیسیکلی فرض کفایہ ہے کہ معاشرے میں سے ہمیشہ کچھ نہ کچھ لوگ ایسے ایکسپرٹس ہو جو سائنس فار ایگزامپل جو میڈیکل سائنسز ہے اور میتھمیٹکس ہے اس میں اپنے ایکسپرٹیز رکھتے ہوں. مطلب یہ ہے کہ اٹس اے کمیونل obligation for people to learn the praised sciences of medicine and mathematics. So he basically calls mathematics a praised science. علم محمودہ فار ایگزامپل وہ علم جو کہ پریز ہے، جس کی حمد بیان کی گئی ہے، جس کی تعریف کی گئی ہے. Like it's amazing that of all the Islamic scholars that they could have chosen throughout the Islamic history, they decided to choose Imam Ghazali rahimahullah as a cause for the scientific decline of the Muslim world. Like اس سے زیادہ اندھی تقلید کی مجھے واضح مثال کہیں اور پر نظر نہیں آئی. جس طرح یہ لوگ، یہ لبرل مافیا اپنے ویسٹرن ماسٹرز کو کاپی کرتے ہیں اور پاکستان میں ڈائریکٹلی پیسٹ کر دیتے ہیں without even dignifying themselves with fact checking those statements whether they are true. اور ان میں سے بعض لوگ خود کو فلسفی کے اسٹوڈنٹس مانتے ہیں، لیکن اگر انہوں نے رینے ڈیکارٹ کو پڑھا ہوتا جو کہ فادر آف ریشنلزم ان دا ویسٹ مانا جاتا ہے، ریشنلزم کا باپ مانا جاتا ہے، انہوں نے جو کتاب لکھی تھی میڈیٹیشنز، اور اس کتاب میں انہوں نے جو اسکیپٹیکل اپروچ اپنایا تھا، ڈاؤٹ فل اپروچ اپنایا تھا، اور اس کے نتیجے میں انہوں نے اسٹیٹمنٹ بھی کہا تھا، بہت بڑا مشہور اسٹیٹمنٹ ہے کہ ڈوبیٹو ایرگو کوجیٹو، کوجیٹو ایرگو سم، آئی ڈاؤٹ دیئر فور آئی تھنک، آئی تھنک دیئر فور آئی ایم. وہ اسٹیٹمنٹ کہنے والا بندہ، اور اس نے جو طریقہ اپنایا تھا اسکیپٹیکل اپروچ، وہی اسکیپٹیکل اپروچ کئی صدیاں پہلے امام غزالی رحمہ اللہ نے اپنے کاموں میں، اپنے تحریر میں اور اپنے علمی ورکس میں اپنایا تھا. لیکن اگر انہوں نے فلسفی پڑھی ہوتی تو ان کو یہ بات پتہ ہوتا، کیونکہ امام غزالی نے جو کلام آرگومنٹ پیش کیا اسپیشلی فار دا ایگزسٹنس آف گاڈ، اسے آج کل ویسٹرن کرسچن تھیسٹس اور بہت سارے مذہبی لوگ ایتھیسٹ کے خلاف یوز کرتے ہیں. اور اس میں مین مثال ہے ولیم لین کریگ کا، جو کہ بیسیکلی امام غزالی رحمہ اللہ سے انسپائر ہوا ہے، اور وہ جو آرگومنٹس یوز کر رہا ہے فار دا ایگزسٹنس آف گاڈ وہ بیسیکلی امام غزالی کے ہی ہے. سو اٹس کوائٹ like sickening. They made me sick. They made me sick for that. Like اگر انہوں نے امام غزالی کے علاوہ کسی اور عالم کا نام لیا ہوتا تو بندہ سوچ سکتا ہے کہ مطلب کوئی بھی اٹھ کے کچھ بھی کہہ سکتا ہے، لیکن انہوں نے امام غزالی کا نام لیا ہے، اور امام غزالی کو ذمہ دار ٹھہرایا ہے مسلم ورلڈ میں سائنٹیفک ڈکلائن کے لیے. اور یہ لوگ جو امام غزالی پر الزام تراشی کرتے ہیں، یہ لوگ ایک الزام یہ بھی لگاتے ہیں کہ چونکہ امام غزالی اوکیجنلسٹ تھا، ہی بلیوڈ ان اوکیجنلزم. فار ایگزامپل اس کا یہ ایمان تھا اور یقین تھا کہ جو کچھ بھی ہو رہا ہے، ایچ اینڈ ایوری پروسیس دیٹ از ہیپننگ رائٹ ناؤ ان دا ورلڈ از بیسیکلی ہیپننگ انڈر دا ول آف گاڈ. جو کچھ بھی ہو رہا ہے خدا کی مرضی سے ہو رہا ہے. اور اس پہ دیر از اے لاٹ آف ڈیبیٹ گوئنگ آن کہ وہ اوکیجنلسٹ تھا بھی کہ نہیں، اور ڈفرینٹ میننگز لوگ لیتے ہیں اوکیجنلزم کے، اس کے مطابق اس کا جواب دیا جاتا ہے. لیکن خیر جو بھی ہو، یہ لوگ یہ پورٹرے کرنا چاہ رہے ہیں کہ چونکہ وہ اوکیجنلسٹ تھا، اس وجہ سے آپ سائنس میں پروسیڈ نہیں کر سکتے، آپ سائنس کو آگے نہیں لے جا سکتے، کیونکہ آپ کی یہ عقیدہ ہے کہ خدا کی مرضی کے ساتھ یہ سب کچھ ہو رہا ہے، یا خدا کی ول کے انڈر ہو رہا ہے سب کچھ. تو یہ لوگ جو یہ الزام لگاتے ہیں یہ خود ڈیٹرمنسٹ ہیں. کیونکہ بایولوجیکل ڈٹرمنزم پہ میں یقین کرتا ہوں کہ تو میں یہ اگری کرتا ہوں اس بات سے کہ جس کو بایولوجیکل ڈٹرمنزم بھی کہتے ہیں کہ انسان تو ان میں سے بعض لوگ اورال ڈیٹرمنسٹ ہیں اور بعض لوگ بایولوجیکل ڈیٹرمنسٹ ہیں، لیکن ہے ڈیٹرمنسٹ. ڈیٹرمنزم، فیٹلزم، کمپیٹیبلزم، یہ کچھ ورلڈ ویوز ہے جو کہ فری ول کے الٹرنیٹ ورلڈ ویوز پیش کیے جاتے ہیں. جو لوگ فری ول میں بلیو نہیں رکھتے وہ ان ورلڈ ویوز میں بلیو رکھتے ہیں، اور مینلی ڈیٹرمنزم میں. ڈیٹرمنزم یہ نظریہ ہے اور یہ ورلڈ ویو ہے کہ جس میں یہ بلیف سسٹم رکھا جاتا ہے کہ ایک ان انٹرپٹیڈ کازل چین ہے، اس کے نتیجے میں یہ سب ایکٹیویٹیز ہو رہی ہے جو ہمیں نظر آ رہی ہے، چاہے وہ ہیومن ایکٹیویٹیز ہیں یا نان ہیومن ایکٹیویٹیز ہیں. چاہے انسان جو کچھ کر رہا ہے وہ بھی ایک نتیجہ ہے ایک ان انٹرپٹیڈ کازل چین کا، یا پھر اگر کوئی گلیکسیز اور سٹارز اور پلینٹس موو کر رہے ہیں تو وہ بھی اپنے اختیار سے موو نہیں کر رہے، بلکہ وہ پری ڈیٹرمنڈ ہے تاکہ وہ حرکت کرے. اور وہ حرکت پری ڈیٹرمنڈ ہے کس کی وجہ سے؟ اس ان انٹرپٹیڈ کازل چین کی وجہ سے. وجوہات کا ایک سلسلہ آ رہا ہے اور ان وجوہات کی بنا پر یہ چیزیں ہو رہی ہیں. فرسٹ آف آل
یہ اس فلسفے میں یا اس ورلڈ ویو میں بہت زیادہ پرابلمز ہیں. آپ کسی کو مورلی رسپانسبل قرار نہیں دے سکتے اگر آپ ڈٹرمنسٹ ہیں. فرسٹ پوائنٹ, آپ اسے پروو بھی نہیں کر سکتے کیونکہ اس میں پرابلمز ہیں. کوانٹم لیول پہ دیر از انڈیٹرمنیسی ایٹ دا کوانٹم لیول. جو سب ایٹامک پارٹیکلز ہیں وہ دے آر انہیرنٹلی پروبیبلسٹک, دیئر بیہیویئر از انہیرنٹلی پروبیبلسٹک. وہ پروبیبلٹی پہ کام کرتے ہیں. آپ سرٹینٹی کے ساتھ یہ نہیں کہہ سکتے کہ یہ سب ایٹامک پارٹیکل ہے اور اس کا بیہیویئر یہ ہے اور یہ بیہیویئر چند لمحوں میں فلانا ایفیکٹ کو پروڈیوس کرے گا, کیونکہ دے آر انہیرنٹلی پروبیبلسٹک. وہ پروبیبلٹی پہ کام کرتے ہیں, وہ سرٹن نہیں ہوتے ان کے جو بیہیویئر ہیں. تو اگر سب ایٹامک پارٹیکل لیول پہ, کوانٹم لیول پہ یہ انڈیٹرمنیسی ہے تو ہیوج لیول پہ کیسے ہو سکتی ہے ڈٹرمنیسی؟ آپ کسی کام کو پری ڈٹرمنٹ نہیں کر سکتے. اور تھرڈ یہ بھی ہے کہ ہمارا ہیومن ایکسپیرینس اس کے خلاف جاتا ہے, لیکن پھر بھی یہ لوگ ڈٹرمنسٹ ہیں, ان سے ہمارا کوئی لینا دینا نہیں. اچھا, تو اگر یہ ڈٹرمنسٹ ہے تو ڈٹرمنسٹ لوگ اوکیجنلسٹ پہ الزام لگاتے ہیں کہ اوکیجنلسٹ بندے سائنس میں پروسیڈ نہیں کر سکتے, ایکسل نہیں کر سکتے. لیکن میں ان سے یہ سوال پوچھتا ہوں کہ ڈٹرمنزم میں سب کچھ پری ڈٹرمنٹ ہوتا ہے اور آپ فری ول کو یوز نہیں کرتے بلکہ آپ نتیجہ ہوتے ہیں ایک ان انٹرپٹیڈ کازل چین کا, تو آپ کیسے ایکسل کر سکتے ہیں اپنے ورلڈ ویو کے مطابق؟ آپ بھی تو ایکسل نہیں کر سکتے سائنس میں. لیکن آئی ڈونٹ نو کہ ان کو یہ باتیں سمجھ بھی آتی ہوں گی کہ نہیں, واللہ عالم. اچھا, تو ان کا ایک مین پوائنٹ یہ ہے کہ سائنٹیفک ڈکلائن مسلمانوں کی سویلائزیشن میں جو آیا اس کا واحد کاز اور واحد رسپانسبل بندہ امام غزالی ہے. مطلب یہ ہے کہ امام غزالی رحمہ اللہ کا اتنا اثر تھا کہ انہوں نے صرف ایک جملہ کہا, اور وہ جملہ ثابت بھی نہیں ہے کہ مینیپولیشن آف دا نمبرز از دا ورک آف ڈیول. اس کی وجہ سے مسلمانوں کی ذہنیں منجمد ہو گئی اور مسلمان ایکسل نہیں کر پائے سائنس میں. غیر معقولیت اور ایبزرڈیٹی کا بھی کوئی لیول ہوتا ہے. Included the perspective that the manipulation of numbers is the work of the devil. This cuts the kneecaps out of any mathematical advances that would unfold. And that absence of Muslim presence in the frontier of science persists. لیکن کیا واقعی ایسا ہوا ہے کہ امام غزالی کے بعد سائنٹیفک ڈیولپمنٹ اور کیوریاسٹی سٹاپ ہو گئی؟ نہیں, کیونکہ آپ امام غزالی کے کنٹمپریری اسکالرس کو دیکھ لیں جو امام غزالی کے ساتھ کوئی ایگزسٹ کرتے تھے. فار ایگزامپل عمر خیام کو دیکھ لیں جو کہ ایک گریٹ میتھمیٹیشین گزرا ہے. وہ 1148 کو پیدا ہوا اور 1048 کو پیدا ہوا, 1048 سی ای کرسچن ایرا, اور 1131 سی ای کو وہ فوت ہوئے. اور امام غزالی 1058 کو پیدا ہوئے اور 1111 کو فوت ہوئے. مطلب یہ ہے کہ عمر خیام امام غزالی سے پہلے پیدا ہوئے تھے اور امام غزالی کے بعد فوت ہو گئے. تو اس کا مطلب یہ ہے کہ یہ دونوں کنٹمپریریز تھے, ایک ہی وقت میں اس دنیا پر یہ دونوں موجود تھے. لیکن اگر امام غزالی کی باتوں کی وجہ سے لوگوں نے میتھمیٹکس کو چھوڑ دینا تھا تو عمر خیام ایک میتھمیٹیشین کیسے ابھرا؟ عمر خیام was a great mathematician and he made great contributions to algebra, geometry, trigonometry اور decimal systems. اور انہوں نے باقاعدہ الجبرا پر ایک ٹریٹیز بھی لکھی جس کا نام ہے ٹریٹیز on demonstration of problems of algebra. اور انہوں نے وہ میتھڈز بھی انٹروڈیوس کرائے جس کے ذریعے ہم کیوبک ایکویشنز کو سالو کرتے ہیں. فار ایگزامپل اس میتھڈ کا نام ہے خیام سکری میتھڈ. اور اس طرح ابن نفیس کو ہی دیکھ لیں جو کہ 1213 کو پیدا ہوئے اور 1288 کو فوت ہوئے. یہ بھی غزالی رحمہ اللہ کے بعد آئے تھے. ابن نفیس جو کہ ایک عرب فزیشین تھے, تھیولوجن تھے, سائنٹسٹ تھے فرام دمشق سے. اور یہی وہ بندے تھے جنہوں نے سرکولیٹری سسٹم کو وے بیفور ولیم ہاروی ڈڈ انہوں نے انٹروڈیوس کرایا. ولیم ہاروی سے پہلے ابن نفیس نے سرکولیٹری سسٹم پہ بات کی اور اس کو انٹروڈیوس کرایا, اس کو باقاعدہ طور پر مینیفیسٹ کرایا. اور انہوں نے یہ کتاب بھی لکھی, دا کمپریہنسو بک آن میڈیسن. اور اس طرح الادریسی کو دیکھ لیں جو امام غزالی کے بعد آیا تھا. 1100 ان کی پیدائش ہے اور 1165 ان کی وفات کا ڈیٹ ہے. تو وہ ایک عظیم جیوگرافر اور کارٹوگرافر تھے. اندلس سے تھے, الاندلس مسلم اسپین جو تھا.
اور کارٹوگرافر کسی کہتے ہیں مطلب جو ورلڈ میپس بناتا ہے، اور انہوں نے پہلی دفعہ ورلڈ میپ بنایا جو کہ ان کی کتاب دا بک آف راجر میں موجود ہے. اور یہ وہی سائنسدان تھے جنہوں نے جیراڈس مرکیٹر اور ابراہم اورٹیلیس کو انفلوئنس کیا تھا. یہ 15ویں اور 16ویں صدی کے مغرب کارٹوگرافرز تھے، عظیم کارٹوگرافرز تھے، اور ان پر انفلوئنس رہا الادریسی کے کام کا. اور اسی طرح نصر الدین الطوسی جو کہ 13ویں صدی میں آئے امام غزالی کے بعد، وہ ایک عظیم میتھمیٹیشین اور اسٹرانومر تھے. الطوسی کون ہے؟ الطوسی وہ ہے جنہوں نے کوپرنیکس اور جان اسکیپلر کو انفلوئنس کیا، اور کوپرنیکس اور جان اسکیپلر نے الطوسی کے بنائے ہوئے ایک ڈیوائس کو یوز کیا ان آرڈر ٹو پریزنٹ the idea of heliocentric model of the solar system or the heliocentric model of the universe. کوپرنیکس نے ایک ڈیوائس کو یوز کیا، ایک میتھمیٹیکل ڈیوائس تھی، اور اس میتھمیٹیکل ڈیوائس کا نام ہے توسی کپل. اور اسی توسی کپل کو یوز کرتے ہوئے انہوں نے یہ اپنا نظریہ پیش کیا تھا جو کہ بعد میں سائنٹیفک ریولوشن جسے ہم کوپرنیکل ریولوشن بھی کہتے ہیں اس کا سبب بنا. اگر انہوں نے اپنی سائنٹیفک ہسٹری بھی پڑھی ہوتی تو یہ لوگ کبھی یہ غلطی نہ کرتے کہ امام غزالی پر یہ الزام تراشی کر رہے کہ ان کی وجہ سے میتھمیٹکس میں لوگ نہیں گئے، حالانکہ ان کے بعد بڑے بڑے میتھمیٹیشنز وجود میں آئے. And though al-Battani is the only Islamic astronomer Copernicus actually names, recent detective work has uncovered clues that Copernicus based many of his ideas on the work of other Islamic scholars. The clearest example is Copernicus's use of a mathematical idea devised by the 13th century Islamic astronomer al-Tusi. اور اسی بات کا اقرار کوپرنیکس اپنے کتاب ڈی ریولوشنیبس اوربیم سیلیسٹیم، جس کو انگریزی میں کہتے ہیں آن دا ریولوشنز آف دا سیلیسٹیل اسفیئرز، میں وہ لکھتا ہے بک نمبر 1 چیپٹر نمبر 9 میں. But we have found a better and simpler way, which as far as we know was first proposed by the astronomer Nasir ad-Din at-Tusi in the 13th century. This method depends on the so-called Tusi couple, which consists of two circles that rotate in such a way that a point on the circumference of one circle moves along a straight line, while a point on the circumference of the other circle moves along a circle. اور اسی طرح آپ آٹومن امپائر کے القشجی کو دیکھ سکتے ہیں جو کہ 15ویں صدی میں آیا. وہ بھی ایک عظیم ایسٹرونومر، میتھمیٹیشین اور فزسسٹ تھے، اور بیسیکلی پرشین تھے، اسی جگہ سے تھے جس علاقے سے امام غزالی رحمہ اللہ کا تعلق تھا، پرشیا. اور اسی القشجی کے ورکس کو کوپرنیکس نے اپنے ہیلیوسینٹرک ماڈل کو پیش کرنے میں یوز کیا.